बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आपका ये इतना आसान सवाल नहीं है जितने बड़े माशाल्लाह आपने मासूमाना अंदाज से पूछ लिया है और पब्लिक भी कान खड़े करके बैठ गई है। इसके लिए आप लोगों को अपने करंट रहन-सहन से लेके अपनी करंट जो आपके बिलीफ्स हैं, जिस तरह का इस्लाम आप लोगों को बताया गया है या जिस तरीके की आप लोगों ने ये माशरती जो इकोनॉमिक सिस्टम से जो कुछ सीखा है, ये सारे का सारा ही बेसिकली एक धोखा है और ये एक फेक उसका पार्ट है आप। और इसमें कभी भी आपका कोई भी बंदा जो है ना वो खैर से नहीं निकल पाएगा, फलाह पा के नहीं निकल पाएगा। सबसे पहले तो आज ईमानदारी से ये बताएं कि आपको क्या पता है कि कुरान की ज़रात के मुतालिक या अल्लाह ताला की जो दीन है मुहकम आपको पहुंचा है रिवायात के ज़रिए, इस टाइम बैठा हुआ व्यूअर और आप समेत सब अब आप उनके नुमाइंदे बन जाएं थोड़ी देर के लिए। क्या आपको क्या पता है कि ज़रात कितनी अल्लाह के हुक्म में ज़रूरी है और इस्लाम का उस पे कितना एम्फेसिस है, ये गलाबानी और ज़रात और ये जो सारा मैटर है। और आप कहते हैं जी हम फलाने नबी के मानने वाले हैं, आप जी हज़रत ईसा को मानते हैं, आप हज़रत दाऊद को मानते हैं, आप हज़रत मूसा को मानते हैं, आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया कायनात वजह खलकत कायनात। आप इन सारों की जिंदगियों से जरा मुझे ये बता दें कि अल्लाह ताला ने आपके लिए कौन सा निजाम रखा था जो अपना सबसे चलें आम नबी की बात छोड़ें, इमामुल अंबिया की बात पे आए कि जो बेस्ट खलकत है जिससे अल्लाह ताला ने अपना तारुफ करवाना जैसे कहते हैं ना मुनासिब समझा कि इसके जरिए लोगों को पता चले। ये आज का ये एक बड़ा आगे मुस्तकबिल में तो दीनी ये 2.5 साल बहुत ज्यादा मजहब डिस्कस होने वाला है, तो इसलिए आज बुनियादें डाल रहा हूँ, इसको सुन लें और समझ लें कि आप लोगों को क्या लगता है कि जो बेस्ट तरीन दुनिया की खलकत अल्लाह ताला ने जब जमीन पे उतारी तो उसको कौन सा जरिया मुआश अता किया, उसको किसकी तरवीज दी, किस तरफ की तरगीब दी, उसने क्या अडॉप्ट किया। इस जमीन की बेहतरीन हस्ती ने बेहतरीन जरिया जो मुआश था वो गला बानी था या ज़रात थी। वो डेजर्ट था, वो गुटली लगाते थे, खजूरों के बाग उगते थे, जो बाग फिदक भी बाद में और फिर बाकी मैटर्स भी आपके सामने। तो सबसे बड़ा जो अल्लाह ताला से ताल्लुक जोड़ता है, जो रिस्क जिसके जरिए आपको तरगीब दी गई है। मैं हैरान होता हूं कि मौलवियों ने आपके बिल्कुल जुमे पे आपको 70 साल तो चलो इसको बने ही हो गए, पिछली सदियां छोड़ दो जो इस्लाम के नाम पे बना है। मजाल है कि कभी किसी ने आपको ये तरगीब दी हो कि एग्रीकल्चर इस्लाम में सबसे जरूरी बिजनेस है या सबसे जरूरी जरिया करार दिया गया जिसके तहत इंसान जो अल्लाह ताला से रिस्क हासिल करता है। आप यकीन जाने कि आपके जितने भी आप तो 70% एग्रीकल्चर से ताल्लुक रखने वाले मुल्क में हैं और आप लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि लोग पूछते हैं कि रूहानियत के लिए क्या करें, रूहानियत के लिए क्या करें। वो वजीफे और रेपिटेशन, वो तो एक जादूगर बैठा भी उधर बैठा एक नेगेटिव उसका तकरार करता है तो अगला जादू कर देता है। जो अमलन अल्लाह के बंदे का जमीन पे अल्लाह ताला से जो ताल्लुक है वो जुड़ता है उस वक्त जब वो जमीन में हाथ मारता है। और हुक्म ये है कि भाई जिसने जिसने जमीन को छोड़ दिया उसके लिए सारी खैर खत्म हो गई, और बल्कि बाद में आने वाला जो उसकी जमीन पे अल्लाह ताला ने नाफिज किया या उसको जगह दी या उसको उसका जैसे कहते हैं ना कि वो बनाया मालिक मुख्तियार बनाया उधर, तो वो जो जमीन का हिस्से को जो आबाद करेगा उसका अजर ही नहीं समेटा जा सकता उस बंदे के लिए। अब जब आप यकीन जाने कि आप लोग जितने वजीफे और चिल्ले काटते हैं ना उससे कहीं बड़ा तवक्कल का जरिया वो होता है जब आप दाना जमीन में डाल के अपना सारा कुछ उसमें डाल के और आसमान की तरफ देख के जब दुआ करते हैं कि या अल्लाह अब इसमें फल तू डाल, तो फिर सबसे बड़ा कनेक्शन जो आपका रूहानी बनता है वो अल्लाह से उस जमीन के जरिए उस दाने के जरिए बनता है। इसी तरीके से जब आप माल रखते हैं, जो जब वो बढ़ता है, जब वो बकरी से इतना फल निकलते हैं, वो जब फैलते फलते फूलते हैं, तो यकीन जाने आपको अपनी औकात का बड़ा बेहतरीन पता होता है कि ना मैं इस दाने का कुछ कर सकता हूँ ना इसके फल का कुछ कर सकता हूँ, ये सब मेरे मालिक का करम है। और उस जरिए मुआश के और आपके दरमियान में कोई दूसरा शख्स नहीं आ सकता। आपकी यकीन करें बकरियां हो, आपकी जमीन हो, आप उसमें अल्लाह से ताल्लुक जोड़े हुए हो, आपको यकीन करें मैं उठा के कहूंगा आज जी रिजवान साहब चलिए, आप कहेंगे जी अल्लाह का दिया सब कुछ है,
وہ ڈھیر لگے پڑے ہیں، وہ سارا فضل خدا ہے، اور مجھے کسی کی اپنی صبح اپنی شام ہے، اور اس کے اندر آپ کے پاس نمازیں، آپ کے پاس بانٹنے کا، صدقے خیرات کا ایک کھلا وسیلہ اللہ تعالیٰ قرار دیتے ہیں۔ اور بلکہ جن لوگوں نے ٹھیکوں پہ زمینیں لے کئی کہیں گے جی ہمیں تو ملی نہیں وراثت میں، وہ اتنی بنجر، ابھی بھی انہوں نے آرمی نے یہ اسکیم شروع کی تھی کہ ڈیزرٹ کو آباد کریں جا کے، لیز پہ زمینیں مل رہی تھی، اور ہم نے دیکھے ہیں وہ لوگ ایکڑوں والے جن کے بیچاروں کے پریو دادے کی اتنی جائیداد نہیں تھی، انہوں نے صرف 1 ایکڑ 2 ایکڑ ٹھیکے پہ لینی شروع کی، اور آج ارد گرد کی ساری خرید کے بیٹھ گئے۔ تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو اس سے اسلام کی جو روایات ہیں وہ بہت زیادہ ہے، اور ان میں سے وہ لوگ کہیں گے کہ کوٹ کر دیں، تو میں کوٹ بھی کر سکتا ہوں، بلکہ آپ کو بھیج رہا ہوں، یہ آپ ڈسکرپشن میں ڈال دیں، انگلش میں ہے، انگلش میں ہے۔ اور آپ لوگوں کے لیے ایک اور ضروری اعلان کہ آپ جا کے اگر اسلام 360 پہ سرچ کر لیں، 2 ہی ہیں اس ٹائم بڑے ایپ جو میں جانتا ہوں، آئی ڈونٹ نو ادرس، جو آپ کے 2 اسکول آف تھاٹ کے تقریباً جو ہے اتھینٹک، ایک شیعہ ٹول کٹ ہے، اس میں بھی حیدر اے آئی لگ گیا ہے، اس میں بھی جا کے آپ سوال لکھ سکتے ہیں روایات کا یہ، اور 360 اسلام میں بھی آپ یہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں۔ ویسے آپ کی آسانی کے لیے میں آپ کو یہ بھی میسج کروں گا، اس ویڈیو کی ڈسکرپشن میں روایات ڈال دیجئے گا، کہ بھرمار نکلے گی آپ کو اس کے اجر و ثواب کی، اس کے حکم کی کہ بھائی زمین میں گھسو، گلا بانی جو انبیاء کا پیشہ ہے۔ آج یہ تانا بن گیا بکریاں چرانے والا، یا یہ اسلامی بات ہو ہی نہیں سکتی، اسلامی نظام ہو ہی نہیں سکتا جہاں یہ تانا بن جائے جو آپ کے نبی کا پیشہ ہو، آپ کے نبی کا تعارف ہو، آپ کے نبی کی بدو باس جس پہ ہو، اور آپ اس کو جو ہے تانے کے طور پہ استعمال کریں۔ یہ ایک امت محمدیہ سے تعلق رکھنے والے یا کرسچن یا جیوش کسی کو بھی سوٹ نہیں کرتا۔ حضرت موسیٰ کی جو دعا ہے، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، خالی ہاتھ گئے تھے جب حضرت شعیب علیہ السلام کی ادھر جگہ ملی، ان کو مال بھی ملا، وائف بھی ملی، وہاں سے خیر کا سفر شروع ہوا۔ تو بات یہ ہے کہ یہ دعا جو میں نے پڑھی ہے، سب سے پہلے تو اس کی کثرت رزق کو کھول دیتی ہے۔ یہ خالی ہاتھ لوگوں کے لیے، یہ دعا کن کے لیے؟ خالی ہاتھ لوگوں کے لیے، ایمپٹی ہینڈ، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اس کو کثرت سے پڑھیں۔ دوسرا ذریعہ، اہل بیت کے ہاں جو دعا کا طریقہ وہ ہے، وہ بھی لے لیں، آپ کے قرضے، آپ کے فنانس، رزق کی بہاریں کھل جائیں گی۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا رب یا رب یا رب، یا حیو یا قیوم، یا ذوالجلال والاکرام، اسألک باسمک العظیم الاعظم ان ترزقنی رزقا واسعا حلالا طیبا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اس کا حکم ہے ظہر اور عشاء میں۔ اچھا، یہ جو ہے یہ تجربے کی چیزیں دے رہا ہوں، وہ نہیں دے رہا جو اپنا زندگی کا طریقہ کار رہا عملاً، ان کو جیسے کہتے ہیں نا کر کے پھر آسمان سے گرتی بارش دیکھی، یہ وہ ہے۔ اس کے بعد جو آپ لوگوں کا جو بیسیکلی ماڈل ہے، جتنے بھی بزنس کموڈٹی سے باہر ہیں، جتنے بھی بزنس، اب میں آپ کو مت دے رہا ہوں، آج تک آپ لوگوں کا گلہ ہے جی اسلام کا اکنامک سسٹم آپ کو سمجھ نہیں آتا۔ جن 9 چیزوں پہ زکوٰۃ ہے نا سر جی، انہی ہی کو ویلتھ سمجھو۔ جن چیزوں پہ زکوٰۃ ہے، 9 چیزوں پہ اہل بیت کے ہاں، انہی کو ہی ویلتھ سمجھو، اسی میں ہی رہو، اسی ہی میں کام کرو، اسی ہی کو جمع کرو۔ اب اس میں آ جائیں کہ آپ لوگ یہ جو آج کل کرپٹو نے کیسے خودکشیاں کرائی ہیں، پھر کیونکہ مالک ان کا کون تھا؟ مادہ، آئی ٹی، اس نے جان لے لی۔ لیکن رب سے جڑو گے اور اس سے رزق لو گے تو وہ جان نہیں لے گا آپ کی، وہ اس کو بڑھا دے گا۔ جیسے وہ باغ والوں کا قصہ ہے، کیوں انہوں نے نہ کہا ماشاءاللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم؟ یہ جو حکم ہے، یہ آپ لوگ کہتے ہیں جی ہم ایگری میں کامیاب نہیں ہیں، جی جانور پالتے ہیں کامیاب نہیں ہوتے۔ بھئی آپ ان کے سارے اللہ کا حصہ نکالتے ہیں، بندوں کا حصہ نکالتے ہیں کیا؟ خون بہانے کی کثرت کرتے ہیں کیا؟ آپ صدقے خیرات سارے نان کے پورے کرتے ہیں کیا؟ آپ نے اپنے جسموں کو شیطان سے محفوظ رکھ لی ہے؟ آپ جو اسلام کا جو شور ڈالتے ہیں، اسلام تب تک نہیں ہے جب تک آپ کے جسم میں بیماری ہے۔ آپ کا جسم میں بیماری کا مطلب ہے کہ اسلام کی شیلڈ میں سوراخ ہے، آپ اپنا اسلام کے اندر نہیں آئے، ورنہ آپ کے اندر یہ کوئی بیماری شماری کا کوئی وجود نہیں ہو سکتا۔ اسلام سے پہلے وہ جو شافی ہے، اس سے رزق لینے سے پہلے شفا تو لے لو، تندرستی 1000 نعمت ہے جی، سنا ہوگا۔
تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ لوگوں نے تو ایڈجسٹ کر لیا شیطان کے ساتھ. آپ لوگ کہتے ہیں کہ جی بلڈ پریشر، میں کئی دفعہ پوچھتا ہوں کہ آپ کی جی عموماً جن کے رزق کے مسائل ہوتے ہیں، معدے خراب ہوتے ہیں، ان کے بال گر رہے ہوتے ہیں، ان کے جو میموری آؤٹ ہوئی ہوتی ہے، جسم میں طاقت نہیں ہوتی. اچھا پوچھو جی والدہ کو کوئی بیماری، کہتے جی کچھ بھی نہیں، بس ایسے شوگر کافی عرصے سے چلی آ رہی ہے. کچھ نہیں جی، ہیپاٹائٹس سی ہے بس. کچھ نہیں. اچھا میں تو حیران ہوتا ہوں بھائی، ٹیکنیکلی رضوان صاحب بالوں کا گرنا بھی بیماری ہے. یعنی کہ شیطان کا زور ہے کہ اس نے ایک صحت مند باڈی جس کا تعلق اللہ سے ہے، وہ اللہ کی سپرمیسی میں اپنی شب و روز گزارنے اس زمین پہ آیا ہے، اور وہ اس کو ڈیمیج کر رہا ہے. لیکن بال گر رہے ہیں عام سی بات ہے جی، عام سی بات نہیں ہے. آپ لوگ پہلے اپنی جسم کو اس شافی سے شفا لیں، پھر رزق نہ کھلے تو پھر آ کے جو ہے نا ادھر بتائیے گا کہ جی اب رزق کے ابھی بھی مسئلے ہیں. اور بھائی شیطان کو زندگی سے نکال دو، رزق کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر آپ ایک دعا بھی کرو گے، کوئی کسب بھی کرو گے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے، فضل. لیکن دماغ میں اللہ ہو تو، دماغ میں تو مسئلہ یہ ہے کہ اس اکنامک سسٹم میں تو آپ کی جو جمعے کو پہلی جمعے کو نکلتی ہے انڈیا امریکہ کی نیوز، وہ سارے سننے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جی فوریکس ٹریڈنگ کرنی ہے، آج ادھر کے لیبر کا وہ آنا ہے، وہ کہیں آپ کہیں، اور جی ٹریڈنگ ہو رہی ہے. ہاتھ بھی نہیں لگتے، پھر خوش ہوتے ہیں. نمبر ادھر سے ادھر آتے ہیں، یہ خوش ہو رہے ہوتے ہیں، پھر نمبر ایسے ہی چلے جاتے ہیں، وہ آتے بھی ایسی ہیں جاتے بھی ایسی ہیں. اسی طریقے سے اللہ کی زمین جو تھی اس کو آباد کرنا انبیاء کا کام تھا. حکم اسلام کا واضح ہے کہ زمینوں کو آباد کرو، اس سے اللہ تعالیٰ سے اپنا فضل مانگو، اس سے اپنا کرم مانگو، اور وہ سب سے بہترین ذریعہ ہے رزق کی کشادگی کا، جس میں آپ اس سارے طاغوتی سسٹم سے ہٹ نہیں ہوں گے. اب آ جائیں کہ جی منیمم یہ ہے کہ جتنے بھی زمین سے جڑے کام ہیں، اجناس سے جڑے کام ہیں، مال سے جڑے کام ہیں، یہی بیسک بزنس ہے. ایون ہم نے اس دن ہنس کے کہا تھا، کسی کا میسج آیا تھا، توڑی کس کو کہتا ہے؟ بھوسے کو کہتے ہیں. جب گندم نکل جاتی ہے دانا، تو جو پیچھے اس کا چھلکا بچتا ہے یا اس کی ٹانگیں کور، ان کی زبان میں سمجھاؤں تو اس کو توڑی کہتے ہیں، بھوسا کہتے ہیں. اس کا بھی کام اگر رکھ لو تو وہ بھی ڈبل ہی ہوتا ہے. کبھی اس کو کچھ خراب بھی نہیں ہوتا، بارش کا پانی نہ لگے، یا آگ کوئی تیلی کوئی نہ لگائے، یا بارش کا پانی نہ لیک ہو، تو وہ دھڑ بنوا کے بھی رکھ لے تو ڈبل ہی ہو جاتی ہے. تو بات یہ ہے کہ آپ لوگ مال کی طرف جائیں. جو کمیٹیاں ڈالتے ہیں نا 10 20 لوگ، آپ لوگ کمیٹیاں مت ڈالیں، ایک ہاتھا لیں. آپ جا کے اس میں مل کے 10 20 افراد اپنا فارم بنا رہے ہیں، اس کو ایک بورڈ کی طرح لے لیں. ٹیکنالوجی بے شک ان کے ٹیگنگ ویگنگ ان کی سائنس کے مطابق پالیں، اس کے اندر وہ بڑھوتری ہے، اور اس میں اللہ کا حصہ مقرر کر کے، اہل بیت کا حصہ مقرر کر کے، جو نظام سسٹم کا وہ پہلے دیں. یہ انشورنس ہے. یہ انشورنس بھی حرام ہے. کسی میرے منہ سے سنتے نے آ کے یہ نہیں کہا کہ آپ اللہ کے مقابلے میں کسی اور سے انشورنس لے رہے ہیں. اللہ نے کہا آیت الکرسی پڑھو، اللہ نے کہا میں مال بڑھا دیتا ہوں، اللہ نے کہا یہ کرو تو میں یوں کرتا ہوں. آپ اس سے چاہتے ہی نہیں. آپ تو کہتے ہیں میں جی فلانی NLC کی لینی ہے، فلانے کی انشورنس لینی ہے. آپ تو اللہ سے انشور ہی نہیں کروانا چاہتے. تو آپ کے کاروباروں نے کیا چلنا ہے بھائی؟ بتائیں. کون سا مولوی ہے جو یہاں اللہ کے مقابلے میں آپ انشورڈ اس سے کروا رہے ہیں اور فضل اللہ کر دے؟ یہ تو عجیب دھوکہ ہے. اپنے کاروبار کی انشورنس اللہ تعالیٰ سے کروائیں. اس نے 100 طریقے بتائے. آپ لوگوں کو ایک حصہ مقرر کیا. یتیموں کا مال اپنے نہ کھاؤ ورنہ دوزخ کی آگ بھرو گے. اب وہ کیا لازمی ہے جس بندے کی زندگی میں اپنا بھائی نہ مرے، بہن نہ مرے، یا ارد گرد کوئی چچا رشتہ دار نہ مرے، تو اس کا مطلب ہے یتیم ہی نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ تھا کہ یتیموں کے مال میں، آپ کے مال میں سارے یتیموں کا حصہ ہے، وہ نکالو. مساکین کا خیال کرو. پھر اہل بیت کا 5واں حصہ مقرر کیا گیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی جو آپ لوگوں کی مینجمنٹ کے لیے حکم دیے سخاوت کے، وہ علیحدہ ہیں. سخاوت علیحدہ ہے، خیرات علیحدہ ہے، صدقہ علیحدہ ہے. آپ لوگ ان کی پابندی کرو. 100 جانور میں سے 10 جانور انشورنس پہ لگاؤ اللہ تعالیٰ کے ہاں. پہلی بسم اللہ کر کے قربانی کرو. صدقہ دینے سے بلائیں ٹلتی ہیں، اس پہ آؤ. پھر لنگر چلاؤ. 90 کو اگر کچھ ہو گیا نا تو پھر بتانا کہ جی اب 90 کو کچھ ہوا ہے. اور وہ 90 جتنی بڑھیں گی آپ کی سوچ ہے. اسی طریقے سے آپ لوگ یہ اب اس ٹائم یہ بڑا اچھا اقدام تھا جو آرمی کا انیشیٹو تھا کہ جی زراعت کے لیے وہ جتنی ایگری خالی بنجر زمینیں پڑی ہیں وہ لیز پہ لیں، لیز پہ لے کے ان کو آباد کریں.